वसल्लम बाद सहाबा के साथ अबू सैफ लोहार के वहाँ जाते हैं। उनकी बीवी आपके बेटे की किफालत कर रही थी। जब वहाँ आप गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके बेटे इब्राहीम को लाया गया और आपके गोद में दिया गया। जब आपने अपने बेटे इब्राहीम को अपने गोद में लिया और अपने बेटे की तकलीफ को देखा तो आप बर्दाश्त ना कर सके, आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, फ़क़ाल अब्दुर्रहमान बिन औफिन, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, व अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है। ऐ अल्लाह के रसूल आप भी बेसब्री से काम ले रहे हैं। आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान ये तो रहमत के आंसू हैं, इन्नहा रहमतुन, ये तो रहमत के आंसू। फिर आप दोबारा रोए। उसके बाद फरमाया, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्बु यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इस्लामी भाइयों, प्यारी माँ और बहनों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज मैं आप लोगों की खिदमत में जनाज़े के अहम मसाइल के ताल्लुक़ से ज़िक्र करना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों को अर्ज़ करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कुछ हुकूक़ हैं। उन हुकूक़ में से एक हुकूक़ ये है कि जब कोई इंसान मर जाए, इंसान बीमार हो, तो उसके घर उसकी इयादत करने के लिए जाना चाहिए। ये एक इंसान का तकाज़ा है, इंसानी तकाज़ा है। और वैसे तो मरना हम सब को है, हम सब को इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से फ़ना होना है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक़ हैं, और उन हुकूक़ में से एक हक़ ये है कि जब वो मर जाए इंसान तो उसके जनाजे में भी शिरकत करें, और उससे पहले जब मर्ज़ुल मौत के अय्याम में हों
تو اس کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں، اور جب عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ نہ ہو کہ مردہ کے پاس تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر کے خود پڑھو، یہ نہیں کہ پڑھو۔ یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ میت کے پاس جا کر کے آپ خود لا الہ الا اللہ خود پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے جا کر کے کہو اے پڑھ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے نہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ مردہ کے پاس اس کی عادت کے لیے جانا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد میت اس دار فانی سے چلا جائے، کوئی آدمی آپ کے گھروں میں یا اہل و عیال میں سے کوئی شخص اس روئے زمین سے چلا جائے، اس کی روح قفس انصری سے نکل جائے، تو اس کے اعزاء و اقارب پر کچھ احکام ہیں، کچھ مستحب عمل ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے۔ وہ احکام کون سے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جسم سے کسی شخص کی روح کو پرواز کر جائے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے آنکھ کو ڈھانک دینا چاہیے، اس کی آنکھ کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ یہ آنکھ کیوں پھٹی رہتی ہے؟ اس لیے کہ یہ آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ جب فرشتے روح کو نکال کر کے آسمان دنیا کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ روح اس کا تعاقب کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے، اس لیے اس کے آنکھ کو ڈھک دیا جائے۔ پہلا مسئلہ معلوم ہوا۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اٹھائیے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے گھر داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس گئے جب ان کی وفات ہو گئی۔ کب گئے؟ ان کی وفات ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وقد شق بصرہ، تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے جب ان آنکھوں کو پھٹا ہوا دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اسے ڈھانپ دیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، آپ نے فرمایا کہ روح کا آنکھ پیچھا کرتی ہے۔ فجز الناس من اہلہ، جب ان کے اہل و عیال میں سے جب لوگوں نے سنا تو رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم لوگ نہ پکارو، دعا نہ کرو مگر خیر کی دعا کرو، تم اپنے لیے بہتر دعا کرو، بھلائی کی دعا کرو۔ رونے اور چیخنے اور چلانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، کیونکہ جب دعا کرو گے تو یہ فرشتے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جب تم دعا کرتے ہو، جس وقت تم اللہ کو پکارو گے، دعا کرو گے، اللہ وہ پکار کو سنے گا۔ ثم قال، آپ نے اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ورفع درجتہ فی المحدئین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، وافصح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کے درجات کو بلند کر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو جنت کے اندر بلند کر دے، اور اس میں بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی درجات کو بلند فرما دے، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کو نیکوکاروں میں بنا دے۔ وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے سارے جہان کے پروردگار، اے ساری کائنات کے پروردگار، ہمیں بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا
کی آنکھ کو ڈھک دیا جائے، اس کی آنکھ کو ڈھانپ دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس کے لیے دعا کیا جائے، میت کے لیے دعا کیا جائے، اور رونا اور چیخنا چلانا نہیں چاہیے، یعنی میت کے انتقال کے بعد بہتر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، رونا اور چیخنا اور چلانا نہیں چاہیے۔ اس سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے ان کی آنکھیں، لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں۔ لہذا ہم میں سے کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی یا ہمارا باپ یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بھی جب انتقال کر جائے تو ان کی آنکھ کو ایسے ہی بند کر دیا جائے، اس کی آنکھ کو ڈھک دیا جائے، ڈھانپ دیا جائے، انگلی سے بند کر دیا جائے اور ان کے ہاتھ پیر کو سیدھا کر دیا جائے۔ اس کے بعد ان کے اوپر چادر ڈال دیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات ہوئے تو سجیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا ماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بصوب حبرۃ، ایک یمنی دھاردار چادر سے آپ کے جسم کو ڈھانک دیا گیا، آپ کے جسم کو ڈھپ دیا گیا، آپ کے اوپر چادر اڑا دیا گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میت اس روئے زمین سے چلا گیا، اس دار فانی سے فوت ہو گیا، اب میت کے گھر والوں پر چاہیے کہ اس کے اوپر نوحہ اور ماتم نہ کریں، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قبرستان جلدی لے جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالیۃ فخیر تقدمونها علیہ وإن تکن غیر ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم، کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں جلدی دفن کرو، اپنے مردوں کو قبرستان جلدی لے جاؤ۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے، وہ مردہ نیک ہوتا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اس کو جلدی پہنچانا چاہیے، اس کو قبر کے حوالے جلدی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، امام البانی رحمہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو کہ میرے انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ یا 2-3 گھنٹے سے زیادہ مجھے گھر پر نہ رکھا جائے، بلکہ مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ مجھے اے میرے اہل و عیال کے لوگوں، اے میرے اعزا و اقارب، مجھے قبر کے حوالے جلدی کر دینا۔ یہ تھے امام البانی رحمہ اللہ علیہ۔ میرے بھائیو، اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے جس نے دنیا میں اچھے کام کیے، اچھا عمل کیا، تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر وہ بدبخت انسان ہوتا ہے تو کہتا ہے اینا یذهبون، ہائے میری تباہی، ہائے میرا افسوس، ہائے میرے لیے تباہی، ہائے میری تباہی، مجھے لوگ کہاں لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ بدبخت ہو، بدنیک ہو، بد کردار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو اپنے کندھوں سے اس بوجھ کو جلدی اتار دینا چاہیے۔ اور میت کا احترام سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آنے سے پہلے اسے جلدی دفن کر دینا چاہیے۔ یہی سنت کا طریقہ ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اسلاف کا، صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہے کہ میت کو قبرستان میں جلدی دفن کیا جائے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا بیٹا نہ ممبئی سے آ جائے، جب تک ہمارا بھائی قطر سے نہ آ جائے، جب تک ہمارا بھائی سعودیہ سے نہ آ جائے، تب تک ہم مردے کو دفن نہیں کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، مردے کو، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مردے کو جلدی دفن کیا جائے اور انتقال کے بعد 2-2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں کو رونا نہیں چاہیے، چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے، لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔
اس نے زندگی میں جو کارنامے انجام دیے، اس کارناموں کو ذکر کر کے لوگ آج رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے کو پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جاہلیت کے رسم و رواج میں سے، زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ جب کوئی انتقال ہو جاتا تھا تو ایک سواری کو، ایک گھڑ سوار کو بھیجتے تھے شہروں کے اندر، اور وہ جا کر کے لوگوں میں اعلان کرتا تھا، ہائے عرب کی ہلاکت، ہائے عرب کی بربادی، ہائے عرب کی تباہی، فلاں انتقال ہو گیا، فلاں وفات پر ہو گیا، آج سے عرب کی ہلاکت، آج سے عرب کی تباہی شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے سینوں کو پیٹنا شروع کر دیتے، لوگ رونا اور دھونا شروع کر دیتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رونے کے لیے کوئی مر جاتا تھا تو بازاروں سے ان کو رونے کے لیے کرائے پر بلایا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی زمانے جاہلیت کے رسم و رواج۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اربعۃ فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت کی رسم و رواج میری امت میں پائی جائیں گی، اور وہ چار چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ ان میں سے یہ کہ یہ چیز بھی ہے النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، اور میت پر نوحہ کرنے والی عورت اگر اس دنیا سے چلی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے، یعذب المیت ببکائہ، کہ میت کو اس کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے، میت کو تکلیف دی جاتی ہے، لہذا ہمیں رونا نہیں چاہیے، اس طرح سے اس کے افعال کو، اس کے اعمال کو بیان کر کے چیخنا چلانا نہیں چاہیے، بلکہ سنجیدگی سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ نوحہ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، دل غمگین ہو جانا یہ ماتم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھجوائی۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ایک بیٹی نے یہ خبر بھجایا کہ ان ابن لی قبضہ فاتنا، اے میرے باپ آئیے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ یعنی اپنے قاصد کو ان کی بیٹی نے یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ کہہ دو میرے ابو سے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کا نواسہ بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قاصد جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یقری السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے اپنے بیٹی کو سلام کہہ کر بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں قاصد سے، اے قاصد جاؤ میرے بیٹی سے سلام کہنا، وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ وَمَا آتَى، اور کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز دیا ہے وہی وہ چیز اگر لے لے، اور آتا وکل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امانت ہے، اللہ نے جو دے رکھا ہے اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے عطا کیا ہے لے لے یا عطا کرے تو اسی کے ہے، اور ہر چیز کا وقت اللہ رب العالمین کے وہاں مقرر ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا وکل عنده باجل مسمى، یعنی ہر چیز کا وقت اللہ رب العالمین کے وہاں مقرر ہے، اور جاؤ میری بیٹی سے کہنا فلتصبر، صبر کرے، ولا تحتسب، اور وہ جو ہے صبر سے کام لے۔ وہ آدمی، وہ قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس آیا اور اس نے اسی طرح سے کہا، پھر ان کی بیٹی نے پھر یہ خبر بھیجا، فارسلت تقسم علیہ، کہ جاؤ میرے ابو سے کہہ دینا کہ تمہاری بیٹی اللہ کی قسم دے کر کے کہہ رہی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہیں بلا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو قسم دے کر بلایا، اللہ کا واسطہ دے کر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، اور فقام معه سعد بن عبادہ، آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، ومعه معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل، وبی بن کعب،
साहब वो ज़ैद बिन साबित और भी दीगर सहाबा कराम भी आपके साथ थे। फरुफिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सबी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस बच्चे को अपने गोद में लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा में से एक सहाबी का नाम हजरत साद था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क़ाल सादुन या रसूलल्लाह मा हादा, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, आपके आंखों से आंसू जारी है। ऐ अल्लाह के नबी आप भी बेसब्री से काम ले रहे हैं। आपने फरमाया फ़क़ाल हादिही रहमतुन जअलहुल्लाहु मिन फी क़ुलूबि इबादिही, ये तो रहमत के आंसू हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान के दिल के अंदर डाला है, हर इंसान के दिल के अंदर डाला है। व इन्नमा यरहमुहुल्लाह मिन इबादिर रहमा, अल्लाह अपने बंदों पर, अपने रहम करने वाले बंदों पर, अल्लाह अपने रहम करने वाले बंदों पर रहम करता है। इससे पता ये चला इस हदीस से कि आंखों से आंसू जारी हो जाना ये नौहा नहीं है, मातम नहीं है, बल्कि जोर जोर से चिल्लाना, चीखना ये मातम है, ये जाहिलियत के रस्म व रवाज में से है। और एक वाक़या और भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम जो आपके बेटे हैं वो भी दम तोड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास सहाबा के साथ अबू सैफ लोहार के वहाँ जाते हैं। उनकी बीवी आपके बेटे की किफ़ालत कर रही थी। जब वहाँ आप गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके बेटे इब्राहीम को लाया गया और आपके गोद में दिया गया। जब आपने अपने बेटे इब्राहीम को अपने गोद में लिया और अपने बेटे की तकलीफ को देखा तो आप बर्दाश्त ना कर सके, आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा फ़क़ाल अब्दुर्रहमान बिन औफिन, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा व अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है। ऐ अल्लाह के रसूल आप भी बेसब्री से काम ले रहे हैं। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान ये तो रहमत के आंसू हैं, इन्नहा रहमतुन, ये तो रहमत के आंसू। फिर आप दोबारा रोए। उसके बाद फरमाया इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्बु यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अब्दुर्रहमान ये तो रहमत के आंसू हैं जिसको अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिलों के अंदर डाला है। ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ ये नौहा नहीं है, ये मातम नहीं है, बेसब्री नहीं है, बल्कि ये रहमत के आंसू हैं जिसको अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल के अंदर डाला है। ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ मैं नौहा नहीं कर रहा हूँ, मातम नहीं कर रहा हूँ। आपने फिर अपने जुबान से अल्फाज कहे, आपने फरमाया इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्बु यहज़ुनु, ये आंखों से आंसू जारी हो जाना और दिल को गमगीन हो जाना ये नौहा नहीं है, मातम नहीं है, बल्कि आपने फरमाया वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। अब्दुर्रहमान बिन औफ मैं ऐसा जुमला नहीं कहूँगा अपने ज़ुबान से जिससे हमारा रब नाराज़ हो, बल्कि हम वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहीम तेरी जुदाई से मेरे दिल गमगीन है, आँखों से अस्कबार है, आँखों से आंसू जारी है। मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी माँ और बहनों, आंखों से आंसू जारी हो जाना ये नौहा और मातम नहीं है। इसी तरह से एक मसला ये भी कि मैयत के ऊपर अगर कर्ज हो तो उस कर्ज को अदा कर दिया जाए। जैसा कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मात रजुलन फगसलनाहु व कफ़न्नाहु व हन्नतनाहु, एक आदमी का इंतकाल हो गया, हमने उसे गुस्ल दिया और उसे कफनाया और उसे खुशबू लगाया। पता ये चला कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उसे गुस्ल दिया जाए और
اسے خوشبو لگایا جائے۔ غسل دینے کا طریقہ کیا؟ غسل دینے کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ غسل دینے کا حقدار وہ شخص ہے جس کو میت نے وصیت کی ہو۔ سب سے پہلے حقدار وہی ہے جس کو میت نے وصیت کی ہو، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو آپ نے وصیت کی تھی کہ میں انتقال کر جاؤں تو مجھے میرے انتقال کے بعد غسل تم دینا، اور وہی ہوا کہ جب حضرت ابو بکر انتقال کر گئے تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع سے واپس آئے تو آپ کا سر درد کر رہا تھا، آپ کے سر میں درد تھا، آپ کے سر میں پھٹن تھی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سر درد کر رہا تھا، آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہہ رہے تھے ہائے میرا سر، حضرت عائشہ بھی کہہ رہی تھی ہائے میرا سر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اگر تم پہلے انتقال کر گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن دوں گا، اپنے ہاتھوں سے تجھے دفن کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اسی طرح سے غسل دینا یہ ایک مستحب کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل مسلمن، جس شخص نے کسی مسلمان کو غسل دیا، فَقَتَمَ عَلَيْهِ، اور اس کے عیوب کو چھپایا، غفر اللہ لہ 40 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو غسل دے اور اس کو دفن کرے اور اس کے عیوب کو چھپائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 40 مرتبہ معاف کرے گا، اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل اس کے میاں اور بیوی میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اور اگر سب سے پہلے یہ ہے کہ میت نے جس کو اپنے اعزاء و اقارب میں سے کسی کو وصیت کیا ہو تو وہ غسل دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو، کسی کو وصیت اس نے نہ کی ہو تو کوئی بھی مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو غسل دے سکتے ہیں، اور عورتوں میں بھی اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کمر تک، گھٹنے تک کسی چیز سے، کسی کپڑے میں اس کو لپیٹا جائے، اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے ایسے بیٹھایا جاتا ایسے اکڑو تھوڑا سا کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ایک دستانہ لگایا جائے، بائیں ہاتھ کے اندر، اس کی شرمگاہ کے پاس کپڑے سے اوپر جو گندگی ہو، جو کیچڑ ہو، اس کو صاف کیا جائے۔ اس کے بعد میت کے اوپر پانی ڈال کر کے اتنا شرمگاہ کا جو حصہ ہے وہاں تک اس کو صاف کرنے کے بعد پھر اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کو دھلا جائے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد کلی کرایا جائے۔ تو کلی اور ناک جو ہے اس میں روئی میں بھگو کر کے اس کے دانتوں پر ایسے رگڑا جائے، یعنی پانی ڈالنے کے عوض میں، پانی ناک اور منہ میں ڈالنے کے عوض میں روئی میں اس کو بھگویا جائے اور اس کے دانت کو ایسے ہی رگڑا جائے روئی سے، اور اس کے بعد اس کے ناک میں ایسے روئی کو ڈال کر کے پانی میں بھگو کر کے اس کے ناک سے صاف کیا جائے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اس کے پیٹ کو اگر جو ہے اس کے اندر کچھ گندگی کا شبہ ہو تو پیٹ کو ہلکا سا ایسے کر کے دبایا جائے تاکہ اس کے جو گندگی باہر آنے والی ہو یا اوپر لگی ہو وہ صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس گندگی کو صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے اچھی طرح سے۔ پھر اس کے بعد کلی کی عوض میں روئی میں پانی لیا جائے، پانی لے کر کے اس کے دانت کو ایسے ملا جائے، پھر ناک میں ڈال کر کے پھر اچھی طرح سے اس کے ناک کو صاف کیا جائے، پھر چہرہ دھلا جائے،
پھر کوہنیوں تک جس طرح سے آپ وضو کرتے ہیں کوہنیوں تک 3 ایسے دھویا جائے 3 مرتبہ، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو، پھر اس کے بعد سر کا اور کان کا مسح کرایا جائے، اور وضو کرنے سے پہلے آپ خود بسم اللہ کہیں، پھر اس کے بعد پیر کو آخر میں دھولا جائے، پھر اس کے بعد سر پر پانی ڈالا جائے، پھر پورے جسم پر بیری کے پتوں سے اور کافور سے کوئی چیز اس میں ڈال کر کے اس میں غسل دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت کو ایک بار غسل دیا جائے 2 بار، تو اس میں جتنی مرتبہ ہو سکے، جتنی میں صفائی ہو سکے اتنا بار غسل دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا جب انتقال ہوا، جب حبار ابن اسود نے تیر مارا آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیٹی کے پیٹ کے اندر حمل تھا، وہ حمل ساکت ہو گیا اور آپ کی بیٹی حضرت زینب اس دنیا سے فنا ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے قبر پر آئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو میں نے ان کو غسل دیا، اغسلناها ثلاثا او خمسا، اور ہم نے ان کو غسل دیا بیری کے پتوں سے، اور اس میں کافور میں سے کوئی چیز ملایا۔ پتہ یہ چلا کہ بیری کے پتوں کو پانی میں پکایا جائے اور اس کے بعد اس کو ڈال کر کے آخر میں اور اس سے کافور وغیرہ ملا کر کے اس کے بعد رگڑا جائے، اور اس طرح سے غسل اچھی طرح سے میت کو دیا جائے تاکہ اچھی طرح سے صفائی ہو جائے۔ اب میت کو غسل دینے کے بعد دینے والا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ کیا وہ بھی غسل کرے گا، یعنی میت کو غسل دینے والا کیا اس پر غسل کرنا واجب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے، حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ غسل کر لے، یعنی میت کو غسل دینے والا غسل کر لے، لیکن یہ مستحب کام ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ مستدرک حاکم کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم فإن میتکم لیس بنجس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت نجس نہیں ہوتا ہے، تم پر میت کو غسل دینے والے پر واجب نہیں ہے کہ وہ بھی غسل کرے، ہاں اگر وہ کر لے تو یہ مستحب عمل ہے لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ تمہارے میت نجس نہیں ہوتے، ناپاک نہیں ہوتے ہیں، ہاں ہاتھ کو دھل لیا جائے تو کافی ہے اتنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ غسل دینے والا وہ بھی غسل کرے تبھی پاک ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے والا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ میت کو غسل دینے والا وہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو دھل لے دوسری روایت کے اندر تو کافی ہے، لیکن اگر غسل کر لے تو یہ مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، اچھا عمل ہے اگر وہ کر لے۔ اسی طرح سے اب میت کو غسل دے دیے، کفنانے کا معاملہ جو ہے تو اس میں کفنانے کے متعلق یہ ہے کہ اس کی وسعت کے مطابق 2-3 کپڑے میں مرد کو کفنایا جائے، اور بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو 5 کپڑے میں، لیکن اپنے وسعت کے مطابق اس کے بارے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 کپڑے میں 6 کپڑے میں عورت کو بھی ڈھکا جائے، بلکہ اس طرح سے کپڑا ہو، اگر ایک ہی کپڑا ہو اور اس میں اس کا جسم ڈھک جائے اچھی طرح سے، اس کا سطر نہ دکھے، تو ایک ہی کپڑا کافی ہے، 2 ہی کپڑا کافی ہے، 3 ہی کپڑا کافی ہے، اگر چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں، اس طرح سے عمامہ اور یہ کرتی وغیرہ اس طرح سے بناتے ہیں، لیکن ایسا کپڑا ہو کہ اس کے پورے جسم کو ڈھک لے، ڈھانپ لے اور اس کا سطر نہ دکھے، چاہے 1 کپڑا ہو یا 2 کپڑا ہو اس طرح، اور میت کے میراث میں سے اس کے کپڑے کو، کفن کو لایا جائے اور اسی میں سے خرچ کیا جائے۔ میت کے ورثہ میں سے اگر میراث نہ ہو تو اس کے اعزاء و اقارب بہتر سے بہتر کپڑا جو بھی ہو، زیادہ مہنگا بھی نہ ہو، یعنی درمیان قسم کا کپڑا ہو، اس طرح سے لایا جائے اس کے مال میں سے، میت کے مال میں سے۔ اب میت کے انتقال کے بعد جو میراث کے حقدار ہوں گے
وہ اس کے عزت وقاری وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اب کفن دینے کے بعد اب لوگ اسے قبرستان لے جاتے ہیں، تو قبرستان لے جانے کے وقت اس کے یعنی دفن کرنے سے پہلے، جنازہ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی قرض ہو تو ادا کر دیا جائے۔ اس کے اوپر، میت کے اوپر قرض کو ادا کرنا اس کے عزت وقاری پر ہے، میت کے میراث میں سے اس کے اوپر جو بوجھ ہے، قرض ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ اگر میت نے مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے عزت وقاری جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس میں سے ادا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مات رجل فغسلناہ وکفناہ وحنطناہ ووضعناہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ہم لوگوں نے اسے غسل دیا، اسے کفن دیا اور اسے خوشبو لگایا، ووضعناہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا، اور اس جگہ پر اس جنازے کو رکھا جہاں جنازہ رکھا جاتا تھا، عند مقام جبریل، مقام جبریل کے پاس۔ ثم آذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا لعل علی صاحبکم دینا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی پر قرض ہے، تو ان میں سے بعض صحابہ نے کہا نام دیناران، ہاں اللہ کے رسول اس کے اوپر 2 دینار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، فتخلف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، فقال له رجل منا يقال له ابو قتادہ، ان میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام ابو قتادہ تھا، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول ہما علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 2 دینار میرے ذمہ کر دیجئے، اے اللہ کے رسول وہ 2 دینار میرے ذمہ کر دیجئے، میرے اوپر کر دیجئے، اے اللہ کے رسول میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتے ہوئے یقول ہما علیک وفی مالک والمیت منہما بریون، آپ نے فرمایا اے ابو قتادہ وہ 2 دینار تیرے اوپر ہیں، اب تیرے اوپر اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے تیرے لیے کہ تو اس کو ادا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ پڑھائی، صحابہ کرام نے بھی پڑھا، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ نے جب ابو قتادہ سے ملاقات کی، اذا لقی ابا قتادہ، جب آپ نے ابو قتادہ سے ملاقات کی، قول ما صنعت الدیناران، آپ نے ابو قتادہ سے پوچھا اے ابو قتادہ وہ 2 دینار تو نے کیا کیا؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے اس کو ادا کر دیا، قد قضیتہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 2 دینار میں نے ادا کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میت کو کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے انسان کو پوچھ لینا چاہیے، امام کو پوچھ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر جو دینار ہو یعنی جو قرضہ ہو اس کو ادا کر دیں، یا اگر اس میں سے کسی بھائی کا قرض ہو تو امام کو چاہیے کہ اس کے عزہ و قارب کو مطلع کریں، اس کو خبر کریں کہ وہ اس کو ادا کر دے، یا ورنہ جو بوجھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض یہ بوجھ ہے، اور قرض جب تک ادا نہ کر دیا جائے تب تک اس کی موت اور اس کی روح آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر سے قرض کو اپنی زندگی میں اس کو ادا کر دیا جائے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرضہ لے لیتے ہیں، اس کو پانی پی جاتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں لیکن ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں لیکن ہم دینا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کتنا خسیس عمل ہے، اگر تم نے دنیا میں وہ جو ہے اپنا معاملہ صحیح نہ کیا، درست نہ کیا، اپنے سر سے بوجھ کو نہ اتارا، تو قیامت کے دن اگر ذرہ برابر بھلائی کا کام کیے رہو گے اللہ بدلہ دلوائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر برائی کرو گے اس کو بھی وہ
इंसान देख लेगा क़यामत के दिन। लिहाजा ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर किसी मुसलमान का हो कर्जा या किसी यहूदी का कर्जा हो या किसी भी शख्स का हो तो अपने सरों से बोझ को उतार दिया करो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल में से वो अदा करेंगी या नहीं करेगी, तुम्हारा कर्जा देगी या नहीं देंगी। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम मरने के बाद तुम्हारी पकड़ हो और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मुआखज़ा करे। और उसको दफन करने के बाद पड़ोसी जो रिश्तेदार हों या आसपास के घर हों तो उन्हें चाहिए कि वो खाना बनाएं। किसी के घर इंतकाल हो जाए तो उसके करीबी जो हैं आसपास पड़ोस के लोग उसके घर खाना भिजवाएं। और ये खाना भिजवाना एक मुस्तहब अमल है, क्योंकि आले जाफ़र को हुक्म दिया इस नौ आले जाफ़र के लिए खाना तैयार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अंदर इसका सबूत मिलता है कि किसी के यहाँ खाना भिजवाना एक मुस्तहब अमल है और एक मुसलमान का हक़ है। फरमाया फ़इन्नहु क़द अताहुम अमरा शुग़लहुम, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी चीज़ आ पड़ी है कि उनको मशगूल करके रख दिया है। इसी तरह से एक काम ये भी है कि हमें हमारे घर वालों में से कोई इंतकाल कर जाए तो हमें सब्र करना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास से गुजर रहे हैं। मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकब्रिन, एक कब्र के पास गुजर रहे थे। एक औरत रो रही थी, वह यतब की, वो औरत रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसबिरी, उसने कहा फ़क़ालत लम तुसिब बिमुसीबती, मेरे ऊपर जो मुसीबत पड़ी है तेरे ऊपर नहीं पड़ी है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं थी और उस औरत ने देखा नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब बताया गया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और तू उस वक्त रो रही थी और तुझे सब्र की तलकीन कर रहे थे, वो कोई दूसरे नहीं थे, वो दूसरी शख्सियत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब वो औरत ने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैंने ऐसा जुमला नबी के शान में कह दिया और उनको बुरा लगा होगा, मेरी आक़िबत तबाह, मेरी आखिरत बर्बाद, हाँ मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। दौड़ती हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है और कहती है, अल्लाह के नबी, मैंने आपको पहचाना नहीं था कि आप पूरी कायनात के रसूल हैं। अल्लाह के नबी, मैं आपको जानती नहीं थी। आपने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, आपने फरमाया यानी पहले सदमे के वक्त ये सब्र करना चाहिए। एक इंसान को सब्र करना चाहिए। उसके घर वालों में से कोई शख्स इंतकाल कर जाए, उसका बाप हो या भाई हो, बेटा हो, तो उस पर सब्र करना चाहिए। देखिए उम्मे सुलैम पर नज़र डालिए, जो हज़रत अबू तलहा की बीवी हैं। बेटा घर में बीमार है, हज़रत अबू तलहा घर से जाते हैं बाहर काम के लिए, किसी काम के लिए गए, बेटा बीमार था। जब शाम को पलटे तो बेटे का इंतकाल हो गया। जब घर आए पूछते हैं कैफल गुलाम, बच्चा कैसा है। उम्मे सुलैम कहती हैं वो अब तो आराम से है, वो अब तो चैन की नींद सो रहा है, यानी तौरिये का इस्तेमाल कर रही थी, या बच्चा इस दुनिया से चला गया। अबू तलहा ये समझे कि बच्चा अब आराम से है, चैन सुकून से उसकी तबीयत सही हो गई है, हालांकि बच्चा इंतकाल कर चुका था और उसको किसी एक कोने में उम्मे सुलैम ने उसको छिपा दिया था। शाम के वक्त खाना बनाती हैं और सौ को श्रृंगार करती हैं। उसके बाद रात के अंदर मियाँ बीवी दोनों हम मिस्त्री करते हैं, मिलते भी हैं। सुबह के वक्त अबू तलहा गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद घर से वापस निकलते हैं तो कहती हैं कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, यानी बच्चा इस दुनिया से चला गया है। अय अबू तलहा, बच्चा इंतकाल कर गया, इस दुनिया में अब नहीं रहा।
اس کے بعد ابو طلحہ کہتے ہیں تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ ام سلیم نے اس لیے ابو طلحہ کو نہیں بتایا کہ اگر شام کو اپنے شوہر کو بتا دیتی، تم حضرت ابو طلحہ شام کے وقت کھانا نہیں کھاتے اور پوری رات چین و سکون کے ساتھ نہیں سوتے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ نے بیان کیا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو طلحہ کے بہت سے بچے ہوئے، کئی بچے جو حافظ اور قاری قرآن تھے، کلہم قاری القرآن و قاری قرآن تھے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جس عورت کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں، وہ عورت اگر صبر کرتی ہو تو وہ جنت کے اندر جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم یتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنس الا دخله الله الجنہ، کہ جس عورت کے 3 بچے اس دنیا سے چلے جائیں وہ جنت کے اندر داخل ہوگی، اور وہ جنت کے اندر داخل ہوں گی، اللہ دخلہ اللہ الجنہ بفضل رحمتہ، اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور وہی بچے ان کے لیے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے یہی بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہی میرا باپ تھا، اے اللہ یہی میری ماں تھی، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے، ان کے انگلیوں کو پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائیں گے، اے اللہ یہ میری ماں تھی، یہ میرا باپ تھا، اے اللہ ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر۔ تو یہ بھی ہے، اس پر اگر کوئی عورت صبر کرے، یعنی کسی کا بچہ انتقال کر جائے یا بچی انتقال کر جائے بچپن میں، اگر وہ والدین صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جو مسائل جنازے کے متعلق بیان کی گئی ہیں، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا